पाकिस्तान में ज़राई तरक्की। अब ये चैप्टर 11 से ना आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया है। सेक्शन 2 40 मार्क्स का है। आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं 20-20 नंबर के। तो ये सारा जो जो काम करवाता जाऊंगा, साथ साथ करते जाएं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे हम। और चार दो करने हैं आपने, 3 तो कंफर्म आपको आते ही होंगे, एक आधा ऑप्शन में। बल्कि ज्यादातर चांसेस में 4 के 4 ही आते हैं बच्चों बच्चों को, अगर ये सारा काम कर लेते हो तो। ठीक है। एक चैप्टर है एग्रीकल्चर वाला, दूसरा है इंडस्ट्री वाला। इन दोनों को शफल करके कभी वो एग्रीकल्चर में से पूछ लेता है, कभी वो इंडस्ट्री में से पूछ लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये दोनों, इसलिए इनको ध्यान से करना है। कौन कौन सी चीजें करनी है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ काम करके इसके नोट्स तैयार करते जाऊँ। तो कहानी स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान में ज़राई तरक्की। ज़राई तरक्की, वो उस पर नोट लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान में, ज़राअत की अहमियत। ये तो पढ़े बगैर मेरा ख्याल लिख लेंगे, पाक स्टडी की बुक्स में भी पढ़ते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और जिसमें ज्यादातर लोगों का इंहसार ज़राअत के साथ है। वो सारे लोग ज़राअत के पेशे के साथ मुंसलिक हैं, लोगों को रोजगार देता है, खुराक देता है, वगैरह वगैरह, लटरम बटरम। समझ रहे हैं बात। जी। और वैसे भी पाकिस्तान ज़राअत का जो शोबा पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, पार्टीशन होकर सेपरेट मुल्क हमारा बना, तो उस वक्त एक वाहिद ज़राअत का ही हमारे पास आसरा था कि इसमें हम तरक्की करके ज़राअत में कोई एफिशिएंसी लेकर आके तो लोगों की रोटी रोजी वो पूरी कर सकते हैं, और साथ ही लोगों को रोजगार की जो किल्लत है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो शुरू में जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान नया बना था, तो ज़राअत ने बहुत ज्यादा हेल्प की, और उस वक्त से लेके आज तक ज़राअत पे बहुत ज्यादा लोगों का दारोमदार है। सबसे पहला पॉइंट, ज़राअत की अहमियत। पहला पॉइंट है खुराक की फराहमी। इसमें तो डाउट ही कोई नहीं है कि ज़राअत की सबसे ज्यादा अहमियत इस वजह से है क्योंकि ये लोगों को खुराक फराहम करता है। और खुराक वो तो आपको पता है कि नेसेसिटीज में से है। वांट्स 3 तरह की होती है ना, नेसेसिटीज, कंफर्ट और लग्जरीज। तो सबसे जो बुनियादी इंसान की जरूरतें हैं उनमें खुराक सबसे पहले है। तो खुराक आपको मिलेगी ही ज़राअत की वजह से। ज़राअत का शोबा अगर तरक्की करेगा तो डेफिनेटली लोगों को खुराक बेहतर मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, जिससे उनकी अदायगियों का तवाज़न वो बेहतर होगा। अदायगियों का तवाज़न मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसकी जो पेमेंट हमने करनी होती है वो बेहतर होगी। समझे बात। नंबर 2, सनतों के लिए खाम माल की फराहमी। इंडस्ट्रीज को ये ज़राअत अगर तरक्की करेगी तो इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल वो चीजें फराहम की जाएंगी। भला कैसे, कोई एग्जांपल है आपके पास? भाई अगर ज़राअत तरक्की करेगी, ज़राअत में आपने कॉटन को प्रोड्यूस किया, तो कॉटन फिर वो इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। उस कॉटन का धागा बनता है, धागे से कपड़े बनते हैं। समझे बात। तो यहाँ से फिर साबित होगा अगर ज़राअत आपकी तरक्की करेगी तो इससे आपकी सनत को भी रॉ मटेरियल ज्यादा पहुंचेगी। तो एक एग्जांपल मैंने दे दी, इसके अलावा भी कई जगह पे रॉ मटेरियल ये प्रोवाइड करती है। बंदूक भी। हाँ जी। तीसरा पॉइंट, कुछ रोजगार का छुट्टियां बड़ा भी। जरिया। हाँ, वगैरह वगैरह, इसमें जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है इस पॉइंट में आप लिखेंगे। रोजगार का बड़ा जरिया, इसमें आप ये बताएंगे कि ज़राअत लोगों को रोजगार फराहम करने में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ज़राअत जितनी ज्यादा तरक्की करेगी उतना ही लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, और उनकी नेशनल इनकम वो इंक्रीज होगी। ये पुरानी बुक है मेरे पास, इसमें ये लिखे हुए हैं फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे पाकिस्तान में आबादी का 55% बरह रास्त ज़राअत से इंगेज है। अफरादी कुव्वत का 42% ज़राअत में मसरूफ है। इसके लेटेस्ट फिगर नेट से देख लीजिएगा क्या है। नंबर 4 पे सनती तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की फराहमी। अफरादी कुव्वत मतलब मैन पावर। तो सनती तरक्की के लिए भी ये मैन पावर प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जब ज़राअत के शोबे में लोगों की बहुत ज्यादा तादाद हो जाती है, तो फिर जो फालतू हैं जिनको लग रहा है कि यार ज़राअत में बर्निंग्स कम है, वो फिर इंडस्ट्री की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं लोग। तो ज़राअत से जितने ज्यादा एंगेज होंगे उसका कुछ पोर्शन फिर सनती तरक्की के लिए वहां पे भी जाके काम करेगा। इसे बोलते हैं सनती तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की फराहमी। समझे बात। जी। नंबर 5, गैर मुल्की ज़र मुबादला का असूल। गैर मुल्की ज़र मुबादला मतलब फॉरेन एक्सचेंज, वो आपके पास आएगा अगर ज़राअत तरक्की करेगी। वो कैसे आएगा? क्योंकि आप चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे ममालिक को बेचेंगे। तो जब चीजें आप बेचेंगे, बरामद करेंगे, तो उसके बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, डॉलर मिलेंगे, पाउंड मिलेंगे, और वो आपको
بہت ہی ضروری چاہیے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے، ان کے قرض واپس کرنے ہیں، جو آپ نے چیزیں امپورٹ کرنی ہیں ان کو ڈالر میں پاؤنڈز میں پے کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ ڈالر اور پاؤنڈز وغیرہ فورن کرنسی چاہیے ہی ہوتی ہے. تو زر مبادلہ کا حصول اس کا ایک اہم سورس آپ کے پاس زراعت ہے. ڈن. جی منڈی کی وسعت. پوائنٹ نمبر 6، منڈی کی وسعت. زراعت آپ کی ترقی کرے گی تو مارکیٹ آپ کی ایکسپینڈ کرے گی. تو کیونکہ زراعت سے پھر آپ کی دوسری صنعتیں وہ فروغ پاتی ہیں، تو آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. جگہ جگہ پہ شو روم اوپن ہوتے ہیں، دکانیں کھلتی ہیں، جس کی وجہ سے منڈی کو وسعت ملتی ہے. نمبر 7 پہ سرمایہ کی حرکت پذیری. سرمایہ کی حرکت پذیری مطلب کیپٹل آپ کا وہ موبلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے پیسہ سنبھال کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، پیسے نکالتے نہیں ہیں، وہ بھی سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار زراعت کا شعبہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے صنعت بھی ترقی کر رہی ہے، تو اب انویسٹمنٹ کرنے کا سوٹیبل ٹائم ہے، انویسٹ کریں، جس کی وجہ سے پیسہ آپ کو ڈبل ہو کے ریٹرن میں ملے گا. تو سرمایہ پھر وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، حرکت پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 8، دیگر شعبوں میں روزگار میں اضافہ. تو یہ تو obvious ہے، زراعت کا شعبہ ترقی کرے گا تو دوسرے شعبے وہ ترقی کریں گے، دوسرے شعبے ترقی کریں گے تو ان میں روزگار میں بھی اضافہ ہی ہوگا نا. تو یہ پوائنٹ نمبر 8. پوائنٹ نمبر 9 ہے جی، دیہاتی لوگوں کی فلاح میں اضافہ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ زراعت ترقی کرے گی تو دیہاتی لوگوں کی فلاح میں کیسے اضافہ ہوگا؟ وہ زراعت جو زیادہ تر دیہاتوں میں ہوتی ہے نا، ہوتی اس کا دیہاتوں میں، ان کو نہیں فائدہ ہونا تو اور کس کو ہونا ہے؟ تو زراعت جب ترقی کرے جی گی تو دیہاتی لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا، جس سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا. وہ بھی گھر میں گیس، بجلی، کیبل یہ لگوا سکیں گے، لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کر سکیں گے، اچھی کوالٹی کی چیزیں استعمال کر سکیں گے. اور ڈیوریبل گڈس، ریڈیو، ٹی وی، فریج، موٹر سائیکل وغیرہ، ان کے استعمال میں اضافہ کریں گے، اور اس وجہ سے ان کی فلاح میں اضافہ ہوگا. تو یہ اس میں تو بے شمار چیزیں لکھنے کے لیے آپ لمبا چوڑا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ 9 پوائنٹس تو بک میں ہمیشہ اتنے لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں اور بھی کوئی 2-4 پوائنٹ آئیں تو آپ بنا کے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. آج آپ نے صرف زراعت کی اہمیت یہ پوائنٹ کر کے آنا ہے. صرف کی اہمیت ساری ڈسکس ہو گئی. اب دیکھتے ہیں پاکستان میں زراعت کی پیداوار کم کیوں ہوتی ہے، اس کی پیداوار کی کمی کی وجوہات کون کون سی ہیں. ویسے تو کامن سینس تھوڑی سی اپنی یوز کریں. پاک سٹڈیز میں، اسلامیات مطالعے میں آپ نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ پاکستان میں زرعی شعبہ اتنی ترقی کیوں نہیں کر سکا. اس کی کیا ریزن ہے؟ کوئی سوچ کے بتائیں ذرا، کیا ریزن ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی مین بات ہی لیک آف ریسورسز، پیسے کی کمی ہے. میرے پاس یہ اگر کوشچن آئے میں تو 50-60 ہیڈنگز اس کی بنا سکتا ہوں. ایجوکیشن کی کمی ہے، کسان الٹریٹ ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے ہمارا زمین کا سسٹم، زمینی سسٹم وہ چھوٹے ان چھوٹے کو کوئی ٹکڑوں میں، ڈے بھی نہیں ملتا ہاں وغیرہ وغیرہ، جو بھی باتیں ہیں بک میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلا سیمو تھور، یہ کسے کہتے ہیں بھلا؟ زمین بنجر ہو جاتی ہے، واٹر لوگنگ اینڈ سیلینٹی. اور سیم مطلب جگہ سلابی جاتی ہے، اس میں سیم آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی. آپ فصلیں لگائیں گے وہ آپ کو رسپانس نہیں کریں گی، کیونکہ جگہ زمین ہی گیلی ہے آپ کی. اور تھور مطلب اس میں وہ نمکیات آ جاتی ہے، وائٹ وائٹ سے. دیکھے ہوں گے اکثر آپ نے، اگر زمین سے گزر رہے ہیں، پہلیاں تو لنگ رہے ہوتے تو پتہ ہی ہوگا. اس کو سندس کو تو پتہ ہی ہوگا. جی سر. ہاں جی. تو سیم اور تھور کی وجہ سے آپ کی ہر سال بہت زیادہ زمین نکارہ ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی، اور آپ کی پیداوار وہ کم رہتی ہے. پہلی ریزن یہ ہوگی. دوسری ریزن قابل کاشت رقبے میں کمی. تو یہ بھی انٹر لنک کر رہا ہے پچھلے پوائنٹ سے، کیونکہ سیمو تھور کی لپیٹ میں آپ کی زمین آتی جا رہی ہے، تو مطلب قابل کاشت رقبہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے نا. جی ادھر لکھا ہوا ہے 55 ملین ہیکٹر وہ کل ہے، جس میں سے 21 ملین ہیکٹر وہ کاشت کے قابل ہے، بقایا نکارہ ہے ہمارے پاس. اس کو کارآمد بنانے کے لیے سرمایہ نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، جس کی وجہ سے قابل کاشت رقبہ وہ کم ہے، پیداوار بھی کم ہے. نمبر 3، دوہری فصل کی کاشت نہ ہونا. ہم نے دوہری فصل کی کاشت نہیں کی ہوئی، سال میں ایک دفعہ جو فصل ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. عام طور پہ یہ کسانوں کی ہڈ رہمی ہے، وہ دوہری فصل لگاتے ہی نہیں ہیں. بہت ساری ایسی فصلیں ہیں جو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہیں، 6 ماہ کا سیزن ہوتا ہے. لیکن اکثر کسان ایسے کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ فصل لگاتے ہیں، 6 مہینے بے روزگار رہیں گے، 6 مہینے کام کریں گے. یا کوئی ایسی فصل لگائیں گے جو سالانہ چلتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو پیداوار ہے وہ کم رہتی ہے. ڈن. دقیانوسی اور فرسودہ طریقہ کاشتکاری. ہم یہاں پہ کاشتکاری کے آج بھی وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں، جسے
وہ مینول سسٹم، ہاتھوں سے پانی دے رہے ہیں، خود بیلوں سے وہ اس کو بائی بجی کر رہے ہیں. جبکہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب شارٹس پہ دیکھتے ہوں گے کہ دوسرے ممالک میں کیا دنیا ترقی کر گئی ہے اور کلٹیویشن کے کتنے جدید طریقے آگے ہوئے ہیں، اور وہ ہیوی سسٹم ہے جس سے بہتر طریقے سے پانی بھی لگ جاتا ہے فصلوں کو، بہتر طریقے سے ادویات کا چھڑکاؤ بھی ہو جاتا ہے، اور بیج کی کوالٹی بھی وہ اچھی یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے رزلٹ بھی جلدی اور بہتر آتا ہے. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں چونکہ پرانے طریقوں پہ، اور پرانے طریقے ہی استعمال کرنا یہ ہماری مجبوری ہے. مجبوری کیوں ہے بلا؟ ریسورسز نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ. اس وجہ سے پیداوار کم رہتی ہے. نمبر 5، زرعی قرضے کے حصول میں دشواری. اب کسان کوئی بیچارہ کوئی اگر کہتا ہے کہ قرضہ حاصل کر لے اور اس کے بعد کوئی فصل ہی لگا لے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ قرضے دے. لیکن وہ قرضے کا حصول انہوں نے اتنا دشوار بنایا ہوا ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اور کسان آپ کو پتا ہے پہلے ہی ان پر وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے اور خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا فارمیلٹی ہے، کتنے پیسے ہم سے وصول کریں گے. فلانی ڈپارٹمنٹ میں جائیں جی، آپ فلانی جگہ سے سائن کروا کے لائیں، فلانے فارم ویریفائی کروا کے لے کے آئیں، یہ ساتھ ایک ایفیڈیوٹ لگائیں جی آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، کمانے کا ذرائع آپ کے کتنے ہیں، کتنے لوگ کماتے ہیں، آپ کی آمدن کتنی ہے، خرچے کتنے ہیں. وہ ایک لمبا جوڑا پروسیجر ہے، پھر جا کے وہ قرضہ دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے پھر وہ کسان کہتے ہیں کہ دفاع کرو، سانو کی سیاپا پہ ہے. زرعی قرضے کے حصول میں دشواری کی وجہ سے کسان قرضہ نہیں لیتے، قرضہ نہ لینے کی وجہ سے وہ پھر پیداوار بھی نہیں کرتے، پیداوار آپ کی کم رہتی ہے. آئی سمجھ بات کہ پہلے بھی گئی؟ نمبر 6، زمین کی ذیلی تقسیم اور انتشار اراضی. پٹواری سسٹم اتنا بےہودہ اور نکارا ہے کہ زمین کو تقسیم کرانا وہ بڑا مشکل ہے. اس کے حصے بٹوارے وہ تو چلو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یہاں پہ جو زمین کی تقسیم ہے وہی بہتر نہیں ہے. وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں پہ تقسیم کی ہوئی ہے. جب چھوٹے چھوٹے حصوں پہ تقسیم کریں گے، ہر بندہ اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائے گا، تو اس پہ وہ کاشتکاری بھی چھوٹی چھوٹی کر کے کرے گا، اور اس کا رزلٹ اتنا زیادہ نہیں نکلے گا جو ایک بڑے رقبے پہ فصل لگائی جائے اور اس سے پھر پیداوار زیادہ نکلتی ہے. چھوٹے چھوٹے حصوں میں اگر تقسیم ہو اور وہ بھی انتشار کا شکار ہو، مثلا انتشار کا شکار کہیں پہ کسی کی چدراہٹ ہے، کہیں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کہیں پہ کسی کو اجازت ہے، تو یہ بڑے مسئلے ہیں. وہ آئے دن قتل بھی ہو جاتے ہیں، بھی آپ نے ہمارے ٹیوبل کا پانی استعمال کر لیا ہے، آپ کی فصلوں کو پانی جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. گاؤں کے آپ کو پتا پھر یہ مسئلے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے پیداوار بھی کم رہتی ہے. اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جہالت کی بنا پر یہ سکیم بھی قابل عمل نظر نہیں آتی. کوئی سکیم ان کے بارے میں نکالی ہوگی، لیکن کسانوں کی جہالت اور پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ فلوپ ہو گئی، پیداوار کم. نمبر 7 کیا لکھا ہوا ہے جی؟ گٹیا بھی جو تھا. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ ہے ایکسپلین کرنے والی. نہیں، بیج گٹیاں، کھادیں ہمارے پاس ملاوٹ والی ہیں، اچھی نہیں ہے. ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کھاد اتنے کی ہے، اس کا اس سے نیچے ریٹ یہ ہے اور اس سے نیچے ریٹ والی یہ ہے، تو جی سب تو سستی ہے، سی وہ لینی ہے. وہ کیوں لینی ہے؟ اگین پیسہ نہیں ہے. اب وہ بیج جب لیں گے سستے والا اور اچھی کوالٹی کی کھادیں نہیں لیں گے، تو پھر ایسی فصلوں کو کیڑا بھی جلدی لگ جاتا ہے اور ان کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، پیداوار بھی کم رہتی ہے. نمبر 8، ذخیرہ گاہوں اور سرد گاہوں کی قلت ہے. ہمارے پاس فصلیں سٹور کرنے کے لیے پلیسز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اونے پونے داموں یہ بیچنی پڑتی ہیں، اور اس خوف سے کسان فصل لگاتے بھی کم ہی ہیں، اتنی کی جتنا ان سے گزارا ہو سکے اور سنبھالی جا سکے. کیونکہ یہاں پہ ویئر ہاؤسز نہیں ہے، کولڈ سٹوریج نہیں ہے، فصلیں بہت زیادہ تباہ ہو جاتی ہیں. اس ڈر سے بھی کسان زیادہ فصل نہیں لگاتے، پیداوار کم رہتی ہے کہ نہیں جی. آرتی حضرات بھی کسانوں کا استحصال کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے یہ بوری اتنے کی لینی ہے، ٹرک پورا اتنے کا ہی لینا دینا، تو دیں نہیں تو جائیں. اس وجہ سے پھر پیداوار کم رہتی ہے. نمبر 9، زرعی منڈیوں کے نقائص. زرعی منڈیوں کے نقائص مطلب ڈیفیکٹس آف ایگری مارکیٹ میں ڈیفیکٹ ہیں. ایک تو وہ بہت فاصلے پر ہے، پاس نہیں ہے، کسانوں کو دور منڈی میں جانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی شہر چلیں گے پھر جا کے اتوں بیج لے کے آواں گے، تو اور جڑے معاملات نے وہ دیکھیں گے. ان کے گاؤں کے پاس سہولتیں ہی نہیں ہیں، اور جس وجہ سے ان کو کاسٹ آف پروڈکشن وہ ان کی انکریز ہو جاتی ہے. اور بھی طرح طرح کے مسئلے ہیں. اوپر آرتی حضرات ہیں، بیچ میں کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنا کمیشن ڈال دیتے ہیں، چیزیں مہنگی ملتی ہیں، اور آگے پھر وہ کسان ڈسہارٹ ہوتا ہے، پیداوار کم رہتی ہے. نمبر 10، ناقص سماجی ڈھانچہ. سماجی ڈھانچہ ہی ہمارا ناقص ہے. ہمارے پاس مشینری اتنی اچھی نہیں ہے، ہماری سڑکیں اتنی بہتر نہیں ہیں، روڈ توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، کچی سڑکیں ہیں، منڈیاں دور ہیں،
ریسرچ سینٹر یہاں پہ نہیں ہے. یہ آپ علیحدہ سے نمبر 11 پہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ ریسرچ سینٹر کی کمی ہے، جس کی وجہ سے سہولتیں نہیں ان کو ملتی اور نہ ان کو اویئرنیس کی کمی ہے، کسانوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا وغیرہ وغیرہ. اوورآل یہاں پہ کسان ان پڑھ ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار کم رہتی ہے. کچھ یہاں کی سماجی رسمیں ہیں، رواج اس طرح کے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کو زیادہ پریفر نہیں کرتے. تو یہ ساری بے شمار ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جیسے زرعی ملک میں پیداوار کم رہتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، ایگریکلچر کی ہم نے پرابلمس ڈسکس کی تھیں اور آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ان پرابلمس کو دور کرنے کے اقدامات. انہیں بولتے ہیں میئرز ٹو ریموو ہرڈلز آف ایگریکلچر پرابلم یا میئرز ٹو ریز ایگریکلچر پروڈکشن. یہاں یہ نیچے لکھا ہوا ہے میئرز ٹو میک ایگریکلچر سیکٹر اے ڈائنامک ون. اسے متحرک بنانے کے اقدامات کون کون سے ہیں؟ تو یہ بیسکلی اتنی کوئی ہیکٹک جاب نہیں ہے، آپ خود سے سوچیں، سیلف رائٹنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں. جو پرابلمز آپ نے ڈسکس کی انہی پرابلمز میں ہی ان کا سلوشن ہے. آپ انہی پرابلمز کو بولیں کہ بہتر کر دیں تو یہ اس کے دور کرنے کے اقدامات بن جائیں گے. سمجھی بات؟ بس ہم پرابلم میں ہم نے یہ سیکھا نا کہ پیسے کی کمی ہے تو ان کو آسان ایک ساتھ میں قرضہ دینا شروع کر دیں، پرابلم ختم. ایک ہم نے یہ سیکھا کہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے، پرانے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں تو ادھر ہم بتائیں گے کہ نئے طریقے استعمال کیے جائیں، نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، پرابلم ریزولو ہو جائے گی. ایک ادھر ہم نے یہ پڑھا کہ زمین داری کا سسٹم وہ بہتر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں پہ زمین تقسیم ہوئی ہے. ادھر آپ بتا دیں گے کہ اس ڈسٹریبیوشن آف لینڈ کو بہتر کیا جائے تو یہ بہتر ہو جائے گی پرفارمنس یا پروڈکشن ایگریکلچر سیکٹر کی وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہے ریسرچ سینٹر قائم کیے جائیں. ادھر ہم نے یہ لکھا تھا کہ ریسرچ سینٹر کی کمی ہے، یہاں پہ بول دیں گے ریسرچ سینٹر قائم کیے جائیں. تو اس طریقے سے آپ ان کے اقدامات بتا سکتی ہیں. آپ بک میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو یہ لکھتے ہیں، سماجی اور معاشرتی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں. ٹھیک ہے، انقلابی تبدیلیاں مطلب ریولوشنری چینج آنا چاہیے، ایک تو سوشل سیٹ اپ میں اور ایک اکنامک سیٹ اپ میں. ان دونوں طرح کے سوشو اکنامک سیٹ اپ اسے بولتے ہیں. سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ ان کو اگر بہتر کیا جائے نا، مثلا آپ لوگوں کی عادات یا ٹرینڈز، ان کی کسٹم ہیبٹس وہ چینج کروائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، کوئی ٹی وی میں اشتہار چلائیں کہ یہ فضول خرچیاں نہ کریں اور یہ اچھے طریقے سے چیزوں کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کرنا سیکھیں. دوسرا، کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ محنت سے کام کریں. روڈز آپ کو چاہیے کہ اپنے پکے کر دیں، گاڑیوں کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو بہتر کریں، کمیونیکیشن سسٹم کو بہتر کریں، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز وہ سستی کریں، بہتر کریں. یہ آپ کا ڈھانچہ بنیادی جب بہتر ہوگا تو اس سے بھی پروڈکشن ایکٹیویٹیز وہ تیز ہوں گی. سمجھی بات؟ نمبر 2 پہ ہے دیہاتوں میں زرعی صنعتوں کا قیام. آپ دیہاتوں میں زرعی صنعتیں قائم کریں جہاں پہ لوگوں کو ٹرین کریں کہ کس طریقے سے آپ پیداوار زیادہ کر سکتے ہیں، کون سا بیج استعمال کر سکتے ہیں، کون سی مٹی زیادہ بہتر ہے، زمین زرخیز کی طرح کتنا پانی لگانا ہے، دوائیں کیسے آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے، کون سا بہتر ٹائم ہے، کون سا نہیں ٹائم، کون سا بیج لگانا ہے نہیں لگانا وغیرہ وغیرہ. جب یہ صنعتیں قائم ہوں گی، لوگوں کو چیزیں را مٹیریل بیج وغیرہ خریدنے میں آسانی ہوگی تو اس سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے، کام زیادہ کریں گے. نمبر 3، زرعی بیماریوں کا انسداد. بیماریوں کی تشخیص کی جائے کہ کون سی بیماریاں اٹیک ہوتی ہیں فصلوں پہ جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں، پیداوار کم رہتی ہے. ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے اور ان ادویات کو مناسب قیمتوں میں بیچا جائے تاکہ کسان اپنی فصل کو تباہ ہونے سے بچا سکیں. ٹھیک جی. نمبر 4، سرمایہ کی کمی کو پورا کرنا. سرمایہ کی کمی کو پورا کیا جائے، ان کو شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم قرضے دیے جائیں آسان بنیادوں پہ. آج کل ویسے یہ اسکیم بھی چل رہی ہے، مریم نواز نے کسانوں کو کوئی قرضہ اسکیم دی ہوئی ہے. اس طرح کی اسکیمیں نکلنی چاہیے جس سے پروسیس بھی آسان ہو، کسان آسانی سے قرضہ لیں اور اپنے معاملات سیدھے کریں. نمبر 5، زرعی منڈیوں کے نقائص کو دور کرنا. اب زرعی منڈیوں کے نقائص، سب سے پہلا نقص یہ ہے کہ وہ کافی دور دور ہیں، قریب قریب ذرا کیا جائے. دوسرا نقص یہ ہے کہ وہاں پہ سٹوریج سینٹر قائم نہیں ہے، کوئی اس طرح کے گودام وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ، وہ قائم کیے جائیں. تیسرا نقص یہ ہے کہ قیمتیں زیادہ ہیں، قیمتوں میں سٹیبلٹی نہیں ہے، قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. چوتھا نقص یہ ہے کہ ایک تو دور تو ہے ہی ہے، دوسرا کچے روڈ ہیں،
سڑکیں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ آتی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بہتر کر کے زرعی منڈیوں کے نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. نمبر 6، سرکاری پالیسیوں میں تبدیلی. سرکاری جو زراعت کے متعلق پالیسیاں ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کسان کے حق میں کوئی بل پیش ہونا چاہیے، کسانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، پالیسیز بننی چاہیے جن سے ان کو سبسڈی ملنی چاہیے قیمتوں میں، کھادوں میں، بیج میں، ادویات میں وغیرہ وغیرہ. سولر سسٹم ان کو دینے چاہیے، ٹیوب ویل کا، سیوریج کا بہتر سسٹم ان کو کر کے دینا چاہیے. کوئی پالیسی اس طرح کی بنے، کسان دوست پالیسی ہوگی تو کسان خوشی سے کام کریں گے، پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ جی 6 پوائنٹ اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ اوپر والے جو پرابلم کے پوائنٹ ہیں ان کو بھی آپ بنا کے ان پوائنٹس میں اضافہ کر کے لکھ سکتی ہیں. ٹھیک. جی. تو یہ آپ کا ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ. ہم نے ایگریکلچر والے چیپٹر میں 3 ہی چیزیں ٹوٹل کی. ایک تو زراعت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت پاکستان میں کیا ہے، سب سے پہلے اس کی اہمیت کی. دوسرے نمبر پہ زراعت کی پیداوار کم ہونے کی ریزنز کون کون سی ہیں، پیداوار کم کیوں ہوتی ہے، ان کی وجوہات ہم نے وہ دیکھی. نمبر 3 پہ ان وجوہات کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، پیداوار کو زیادہ کرنے کے اقدامات کون کون سے ہو سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہم نے ٹوٹل دیکھ لی. ان 3 میں سے کوئی سی 2 پوچھ لے گا، یا اہمیت کے ساتھ کم پیداوار کی وجوہات، یا اہمیت کے ساتھ پیداوار بہتر کرنے کے طریقے. تو یہ 20 نمبر کا آپ کا کویشچن بنتا ہے. یہ سارا آپ کا کمپلیٹ ٹاپک ہو گیا اور اس کا مجھے